बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जी, फिर चैप्टर नंबर 5 आपके सामने आ जा रहा है जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी। आपने गौर की को जो लास्ट चैप्टर नंबर 4 है उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट साथ ही करा दिए थे, तो अभी भी ऐसे ही करते हैं, बजाय अलहदा कराने के जो कुछ मशहूर एक्स्ट्रा शॉर्ट बन सकते हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ कंसेप्चुअल सवाल, वो मैं साथ ही आपको करा देता हूँ। चलते हैं फिर चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी है। इसमें हम फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एवेलुएट करेंगे पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी उसके किन बुनियादी असूलों पर कायम की गई है, वो अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हुई है, ये पढ़ेंगे। ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद क्या हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है चैप्टर का, वो पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही अहम तरीन सवाल है, और ये वाला जो है ऑब्जेक्टिव वाला। फिर पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक उनके साथ तल्लुकात पढ़ेंगे, और कुछ बड़ी ताकतों से तल्लुकात पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो अमेरिका आ गया, रशिया, जापान, यूके वगैरह है, और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। यकीनन एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे, तो एमसीक्यूज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं एमसीक्यूज़ किस पेज पर हैं। ये हैं जी, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, अपने मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़। इंडिपेंडेंस, आज़ादी और सलामती, कौमी सलामती, ये पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी एक मकसद है। What was the major consequences of Soviet invasion of अफगानिस्तान in 1979 for पाकिस्तान? जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन फ़ौजों ने मुदाखलत कर दी, घुस गए, इन्वेड किया, तो उसका क्या हुआ कि एन इन्फ्लक्स ऑफ, तो फिर लाखों जो है ना माजरीन अफगान पाकिस्तान में एंटर हो गए, अफगान रेफ्यूजीज। How has the geopolitical environment affected Pakistan-Iran relations? पेचीदा तल्लुकात हैं पाकिस्तान ईरान के। इट हैज़ क्रिएटेड बोथ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। विच एग्रीमेंट एम्स टू फॉर्मलाइज ट्रेड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उसका नाम है APTTA, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसके तहत जो है ना तजारत दोनों मुल्कों में होती है। फ़िलहाल तो रुकी हुई, आपको पता है कि हालात ख़राब है, वो उस वजह से जो है ना वो चमन बार्डर रोके हुए हम लोगों ने। What role did Pakistan play in the US-led war on terror after 9/11? पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दिया गया था 9/11 वार के बाद। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू हुई उसमें पाकिस्तान लड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी पाकिस्तान को ही हो रहा है। जितनी आज तक शातें सिविलियंस की और हमारे आर्म्ड फोर्सेस की इस जंग में हुई हैं, आज तक किसी और मुल्क ने इतनी शातें या कुर्बानियाँ नहीं दी जितने पाकिस्तान में लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए। हाउ डू पाकिस्तानी वर्कर्स इन सऊदी अरेबिया इम्पैक्ट पाकिस्तान इकानमी? वो जो है वो अरबों डॉलर पाकिस्तान, अरबों रियाल भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की इकानमी चल रही है, तो वो अपने जो रेमिटेंस भेजते हैं उसके ज़रिए जो है ना वो पाकिस्तान की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो बाहर से पैसे भेजे जाते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। पाकिस्तान हैज़ प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पाकिस्तान तुर्की को ह्यूमैनिटेरियन एड दे चुका है, या हैटी को दे चुका है, इंडोनेशिया को दे चुका है, मगर मलेशिया में फ़िलहाल ज़रूरत पेश नहीं आई। विच आर द फॉलोइंग UN पीस कीपिंग मिशन? पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा UN यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन उसमें शमूलियत इख्तियार की है, तो उसमें वाज सर्व्ड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। इनमें जो है उसमें से पाकिस्तान सोमालिया में जो है वो मिशन की, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन सोमालिया UNOSOM, इसमें भी पाकिस्तान है। रवांडा में रहा है, बहुत से मुल्कों में रहा है, अभी हैटी का नाम आया था। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान इंक्लूडिंग? कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की शमूलियत के ख़िलाफ़ वोट दिया था, और वो अफगानिस्तान था। जी हाँ, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी पाकिस्तान के क़याम के बाद, तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने इसको अपोज किया था। इंडिया ट्राई टू पाकिस्तान ब्लॉक फ्राम ज्वाइनिंग? इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर तंजीम को ज्वाइन ना कर सके।
اگلا سوال جی، ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ ان 4 ملکوں کے ساتھ پاکستان کی چیلنجز کیا ہیں اور مستقبل میں ان چیلنجز کو ختم کر کے بہتری کیسے کی جا سکتی ہے، مزید کس طرح بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ ٹیبل فل کرنا ہے. یہ لانگ کوسچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے جی. میں نے ٹیبل فل کر دی ہے، یہ ہے جی. اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں یا اس کو روک کر لکھنا شروع کر لیں. افغانستان کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ بارڈر ڈسپیوٹس ہے. پھر ٹیررزم بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو دیکھیں گے طالبان گورنمنٹ ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریفیوجیز اینڈ مائگریشن. یہاں پر لاکھوں افغان ایسے رہتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو وہ حکومت کوشش کر ان کو واپس بھیجا جائے اور تھرو پراپر چینل وہ دوبارہ آئیں، ایسے نہیں. تو مستقبل میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے. پیس ایگریمنٹس کے ذریعے ٹریڈ کوآپریشن ہو سکتا ہے، بارڈر سیکیورٹی پہ مسائل ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن اور کلچرل ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے. چائنا کی بات کریں، اکنامک امبیلنس ہے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، یو ایس کا انفلوئنس ہے ہمارے اوپر، اس کی وجہ سے چائنا کھل کا جو ہے نا وہ ریجن میں ہمارے ساتھ نہیں دے پا رہا، کیونکہ کبھی ہم امریکہ کی طرف جو ہمارا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اس سے چائنا، ظاہری بات آپ کو پتہ ہے چائنا امریکہ میں کچھ بہت بڑے ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے بعض معاملات. پارٹیسپیشن ان سی پیک میں اگر مکمل کام ہو جائے تو بہت بڑا فیوچر پاسبلٹیز ہو جائے گی. انڈسٹری ڈیولپمنٹ بنے گی، ریجنل اینڈ ڈیفینس کوآپریشن. اور بھی آپ حالیہ جنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ کیا شاندار طریقے سے پاکستان چائنا کوآپریشن نے رگڑا دے دیا تھا انڈیا کو. اینڈ اسٹرانگر میوچل انڈرسٹینڈنگ. انڈیا کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا معاملہ کشمیر. کشمیر ایشو ہے، بارڈر کی کنفلکٹس ہیں، واٹر کی پرابلم ہے، پانی کے بہت بڑے مسئلے ہیں، ٹریڈ ریسٹرکشنز ہیں، کلچرل ہاسٹیلٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں. پاسبلٹی ہے کہ پیس پروموٹ ہو سکتا ہے ٹریڈ سے، کلچرل ایکسچینج سے اور ڈائلاگ کے ذریعے. اور اگر انڈیا جو ہے وہ واقعی امن چاہتا ہے تو پھر اس کو معاہدوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیر کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. اس کو جو ہے نا وہ وہاں پر الیکشن کے سب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو حق خود ارادیت ہے ان کو جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، حق دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد ان کی مرضی کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے اس کو نکلنا پڑے گا. ایسے پھر کام نہیں بن سکتا. ایران کے ساتھ کیا ہمارے ایشوز ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایران کے ساتھ کچھ بارڈر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیکریٹیرین ایشو ہیں، آئیڈیالوجیکل ڈفرینس بھی ہے، قدرتی بات ہے، اور کچھ یو ایس سینکشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ کھل کر تجارت نہیں کر پا رہے. امپرومنٹ ہو سکتی ہے ریجنل ریلیشنز میں، بارڈر مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے مستقبل میں، ٹریڈ اینڈ ڈیفینس کوآپریشن ہو سکتی ہے، اور کلچرل اور اکنامک ٹائز بھی ہو سکتی ہیں. اگر یو ایس کی سینکشن ختم ہو جائیں تو ایران گیس پائپ لائن جو تھی پاکستان، بڑی شاندار منصوبہ تھا، اس پہ دوبارہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو یہ جناب میں نے جو ہے نا رنگ برنگی شوشہ بنا دی، اس کو آپ مکمل کر لیں. واپس آتے ہیں ڈیفائن فارن پالیسی، پیج نمبر 83. پہلا شارٹ کوسچن، نو کنٹری کین فلفل آل اٹس نیڈ آن اٹس اون. کوئی ملک اپنے جو ہے نا معاملات، ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا. کنٹریز ڈپینڈز آن ایچ ادر فار ریسورسز. ٹھیک ہے، ٹریڈ چاہے سیکورٹی ہو چاہے کلچر ایکسچینج ہو، دس انڈیپینڈنس ریکوائر. تو پھر ان چیزوں کے لیے ایک خاص قسم کی پالیسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی پالیسی کو نون ایز فارن پالیسی، اسی کو فارن پالیسی کہا جاتا ہے. بس اتنا جواب دینا. اگلا شارٹ کوسچن ہے شارٹ نمبر 2. ہاؤ ڈز پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن انفلوئنس اٹ ریلیشن ود نیبرنگ کنٹریز اینڈ گلوبل افیئرز، پیج نمبر 89. یہ جی strategic location. Pakistan's strategic location at the crossroad of South Asia, Central Asia and the Middle East enhance its geopolitical importance. Pakistan serves as a critical link in regional connectivity and trade routes, facilitating the movement of goods and energy resources. Pakistan's geographical position acts as a bridge connecting of South Asian subcontinent with Central Asia. ہم ایک طرح کی پل کی حیثیت رکھتے ہیں جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے. اور یہیں سے پھر ہمارے لانگ سوال بھی شروع ہو رہے تھے. اگلا جناب شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں.
Outline the role of public opinion in shaping Pakistan foreign policy towards regional conflicts. Page number 85. پبلک اوپینین کس طرح سے انداز ہوتا ہے؟ عوام کی رائے عامہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان پاکستان ڈیموکریٹک فریم ورک پبلک سینٹیمنٹس plays a crucial role in shaping foreign policy decisions. Media, telecommunication, public discourse influence government policies, particularly on issues like regional stability and international engagement. عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو رائے عامہ ہے، رائے عامہ وہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر، اور یہی صورتحال پاکستان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. سوال نمبر شارٹ 4 ہے. In what ways had India tried to create challenges for Pakistan on the international stage? اس انڈیا کس طرح اپنی شیطانی حربوں کے ذریعے پاکستان کو بین الاقوامی معاملات میں تنگ کرتا ہے؟ مسائل یعنی جو ہے نا پاکستان کے لیے وہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. پیج نمبر 92. Diplomatic and economic challenges. India has attempted to create obstacles for Pakistan at international level. These efforts aim to اصل میں اس کا مقصد پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اور معاشی طور پر تنہا کرنا ہے. فار ایگزامپل انڈیا جو ہے نا وہ لابی کرتا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورم میں شامل نہ کی جائے، جیسا کہ FATF ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر سافٹا ایک ادارہ ہے جو کہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، وہاں پر پاکستان کو کوشش کرتا ہے کہ شامل نہ کیے جائے. پھر اس کی کوشش شروع سے ہے کہ FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کی جائے بلکہ بلیک لسٹ کروایا جائے، اس پہ الزامات لگا کر منی لانڈرنگ کے اور دہشت گردی کی، حالانکہ وہ خود جو ہے نا دہشت گردی کا بہت بڑا منبع ہے انڈیا. India has sought to block Pakistan trade agreements and accession to regional trade groups like the South Asian Free Trade Agreement like SAFTA. تو یہ 3-4 باتیں آپ اس میں بتا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں. یاد رکھیں کوئی بچے کہتے ہیں سر آپ نے بہت بڑا جواب لگایا ہے، یہ فیڈرل بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ میں کنسیپچول بتانا ہے. میرا کام صرف آپ کو ایک کنسیپٹ دینا ہے کہ بھائی یہ چیز پڑھیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس میں سے اگر آپ کو بڑا لگ رہا ہے تو اس میں سے آپ اس کو اپنے الفاظ میں چھوٹا کر کے لکھ دیں. پر پورا یہ ٹاپک پڑھیں گے تو پھر آپ جواب دے سکتے، اس لیے میں پھر ٹاپک پورا ٹک کرواتا ہوں. شارٹ نمبر 5 ہے. How did the return of Taliban to power in 2021 impact Pakistan افغانستان relations? جب افغانستان میں طالبان کی حکومت نے واپس آئی 2021 میں، امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا، تو پھر اس وقت کے بعد سے پاکستان کے ساتھ کیا اس کے تعلقات ہیں، کیا صورتحال ہے. پیج 96. '21 میں جب طالبان ریٹرن ٹو پاور ان افغانستان، پاکستان ایمز ٹو مینٹین اسٹیبل ریلیشنز ود دا نیو طالبان گورنمنٹ. بہت کنٹریز آر ورکنگ آن امپروونگ ٹائز بٹ فیس چیلنجز. لیکن مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں. بارڈر سیکورٹی بڑے مسائل ہیں، ریفیوجیز کے بڑے مسائل ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان سپورٹس انٹرنیشنل ایفرٹس ٹو پرووائڈ ہیومینیٹیرین. اس کے باوجود پاکستان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جو ہیومینیٹیرین سپورٹ اور ایڈ ہے وہ افغانستان کو جاری رکھی جائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. شارٹ نمبر 5. What were the major impacts of war on terror? پاکستان پہ وار آن ٹیرر کا کیا اثر پڑا ہے؟ تباہی ہوگی جی ہماری. تو آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں شاتیں ہوئی ہیں سویلینس کی، آرم پرسنلز کی، بڑی مطلب ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اتنا کسی ملک نے نہیں قربانی نہیں نقصان اٹھایا جتنا ہم نے اٹھایا ہے. پیج 96. یہ جی after the 9/11 attacks in 2001 the United States invaded Afghanistan to remove the Taliban government and fight Al-Qaeda. پاکستان اس جنگ میں کی ایلی تھا، یونائٹڈ الائی تھا، الائی تھا یو ایس کا. وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان پرووائڈیڈ سپورٹ فار یو ایس ملٹری آپریشن اینڈ فیس بیک لیش. پر بدلے میں پھر سارا کا سارا جو غم و غصہ ہے وہ ہم پہ آ گیا، کیونکہ امریکہ تو بہت دور تھا، مسئلہ ان کا امریکنز کے ساتھ تھا، مگر قریب ہم پڑتے تھے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ ان کی گڑبڑ شروع ہو گئی. ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ور ٹینس اینڈ مارکڈ بائی میوچل ڈسٹرسٹ. آپس میں اعتماد کی کمی بھی ہے.
6 شارٹ ہو گئے. میں سوچوں کہ یہ ویڈیو بڑی بن رہی ہے تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. لانگ کوشچن اور ایکسٹرا شارٹ علیحدہ میں ایکسٹرا شارٹ اس کے ساتھ کرا دیتا ہوں اور لانگ کوشچن علیحدہ کروا دیتا ہوں. ایسا کر لیتے ہیں تو تھوڑا آسانی ہو جائے گی. پھر اب شارٹ کوشچن نمبر 7 یہ جی. How does Pakistan contribute to the unity of the Muslim world through its foreign policy? Page number 88. Unity of the Muslim world. The unity of the Muslim world is a key attribute of the Pakistan's foreign policy. ہماری foreign policy کا ایک بہت بڑا جو اہم مقصد ہے وہ مسلم دنیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے, اتحاد ہے. ایز پر قائد اعظم محمد علی جناح جن کو جو ویژن تھا وہ بھی یہی تھا. ہمارے 1973 کے آئین میں بھی یہ بات کی گئی ہے. پاکستان دا اسٹرانگ پروپوننٹ آف مسلم یونٹی اینڈ ورکس ٹو اسٹرینتھن ٹائز ود مسلم میجورٹی کنٹریز تھرو ڈپلومیسی, اکنامک کوآپریشن اینڈ کلچرل ایکسچینجز. By advocating for common cause and supporting Muslim communities globally, Pakistan seeks to foster unity and cooperation with the Muslim Ummah. اب اس میں سے دیکھ لیں 2-3 باتیں موٹی موٹی آپ بتا دیں, نہیں تو پہلی 4 لائنیں ایکسچینج تک بتا دیں, بس ختم. یہ تو جی شارٹ کوشچن تھے. اس کے جناب جو بنتے ہیں وہ ایکسٹرا شارٹ کر لیتے ہیں اور پھر لانگ میں علیحدہ کرا دیتا ہوں. ایکسٹرا شارٹ کا پہلا پیج نمبر نوٹ کر لیں, پھر میں اکٹھے کراتا ہوں. ایک تو یہ والا جو پیج ہے یہ سارا گلوزری یہ آپ ساری کریں. یہ نان الائنمنٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے, واٹ از مین بائی اکنامک کوریڈور, سی پیک کیا ہے, یہ لازمی کریں سارا. اکنامک کوریڈور کیا ہے یہ ایکسٹرا شارٹ بن جائے گا. پھر اس میں نان الائنمنٹ تھی جو موومنٹ تھی وہ کیا تھی وہ بن جائے گا ایکسٹرا شارٹ. بائی لیٹرل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں, دو طرفہ تعلقات, وہ ہو گیا. یہ 3 ایکسٹرا شارٹ یہ بن گئے. باقی ایکسٹرا شارٹ یہ ہیں جی. پیج نمبر 84, 87, 89 اینڈ 92. اس کو آپ پہلے ٹیک کر لیں پھر آپ کو مندر سے کروا دیتا ہوں. 84, 87, 89, 92. 84, 87, 89, 92. 84, 87. لو جی پہلا ڈپلومیسی سے کیا مراد ہے, سفارتکاری کسے کہتے ہیں. Diplomacy is the practice of managing relationship between countries through peaceful dialogue and negotiation. It helps nations protect their interests, resolve conflicts, and promote cooperation in areas like politics, trade, and culture, all while maintaining peaceful and respectful interactions. ٹھیک ہے. 84 کے بعد اگلا پیج کون سا تھا میں بھول گیا ہوں, دوبارہ ڈھونڈتے ہیں. 87 پیج تھا. 87 پیج تھا یہ جی. 87 میں تو ہے ہی کون نہیں. اچھا 87 پیج میں نظر نہیں آ رہا. اگلا پیج دیکھتے ہیں دوبارہ کون سا مزید. 89 and 92. ایک تو پھر میں دیکھتا ہوں اوپر کے رہا نا کہ 86 پیج پہ, 85 پیج پہ. چلو جی 89 پیج پہ آتے ہیں, وہاں بھی کچھ شارٹ کوشچن بن رہے ہیں. یہ 89 پیج ہے جہاں یہ ایکسٹرا شارٹ کوشچن بن رہا ہے کہ جیو پالیٹکس کا کیا مطلب ہے. ویری ویری امپورٹنٹ. یہ اوپر ہے what is mean by geopolitics. Geopolitics is a branch of political science which studies how geographical effects the way countries interact and make decisions. The term emerged in the late یہ 19ویں صدی میں ٹرم سامنے آئی تھی. How geological factors like location, resources and terrain shape کس طرح جو ہے اثر انداز ہوتی ہے دنیا کے اوپر جہاں آپ رہ رہے ہیں, جو آپ کے پڑوسی ہیں, جو آپ کا علاقہ ہے, جو آپ کی لوکیشن ہے, جو آپ کی وہاں پر پالیسیز ہیں, کس طرح افیکٹ کرتی ہیں دنیا کو, آپ کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ان ساری چیزوں کو جیو پالیٹکس کہا جاتا ہے. مزید ایکسٹرا شارٹ ڈھونڈتے ہیں, نیچے چلتے جاتے ہیں.
یہ ایکسٹرا شاٹ آ گیا جی، یہ 2 ایکسٹرا شاٹ آ گئے، ویری ویری امپورٹنٹ. پیج 92 سر کریک کا کیا ایشو ہے اور ساچین کنفلکٹ کیا ہے. سر کریک ایک 96 کلومیٹر کی لمبی اسٹرپ پٹی ہے، مارشی لینڈ ہے، جو کہ رن آف کچھ میں واقع ہے، پاکستان انڈیا کے بارڈر کے درمیان ہے. رن آف کچھ بیسیکلی پہلی اسٹیٹ تھی، ایک آزاد اسٹیٹ تھی جس کا ایک نواب تھے جو حکمران تھے. دا باؤنڈری اسٹیبلش 1914 میں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے برٹش انڈیا اور جو اسٹیٹ آف کچھ تھی اس کے درمیان جو ہے نا یہ ایک نامینیٹ کی گئی کہ بھائی ادھر جو ہے اسٹیٹ آف کچھ ہے اور ادھر جو ہے وہ انڈیا سٹارٹ ہوتا ہے. تو انڈیا نے بعد میں اس علاقے پہ بھی قبضہ کر دی ہے اور اس کو جناب وہ کشمیر اور باقی حیدرآباد دکن وغیرہ کی طرح اس کو بھی اس نے ڈسپیوٹ بنا دی ہے. دس ہیز لیڈ ٹو این آن گوئنگ ڈسپیوٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز. ساچین آپ کو پتہ ہے جناب کہ بہت بڑا گلیشیئر ہے جو کہ تقریباً 75 کلومیٹر لانگ ہے اور 6000 میٹر سے اوپر یہ شروع ہوتا ہے، کراکم رینج میں واقع ہے. اور جناب اپریل 1984 میں انڈیا نے وائلیٹ کر دیا شملہ ایگریمنٹ، کیونکہ شملہ ایگریمنٹ میں یہ فیصلہ ہوتا کہ ساچین کو نہیں چھیڑا جائے گا اور اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے گا. لیکن انڈیا نے دھوکہ دے کر وہاں پر اپنی جو ہے نا فوجیں بھیج کر قبضہ کیا. پھر بعد میں پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور ان کو جناب کو کافی علاقے ان سے واپس چھین لیے، اور اس کے بعد سے جو ہے نا وہ رزلٹ ہے ساچین بیکمنگ دا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ، یہ دنیا کا سب سے بلند محاذ جنگ ہے، لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ 2 شارٹ کو آپ ایکسٹرا بتانے تھے. اب پھر ایسے ہی کرتے جی جو اس کے لانگ کوسچن ہے وہ میں علیحدہ آپ کرانے جا رہا ہوں، علیحدہ ویڈیو بنا دیتے ہیں اس کی اور وہ پھر دوبارہ اس کا تھم نیل بنانا پڑے گا. بہرحال تو پھر ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد لانگ کوسچن کی. آج اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں شام کو، وہی ٹائم ہے 6 بجے، اور کل جو ہے اس کے میں لانگس والا اپلوڈ کر دوں گا اور پرسوں آخری جو چیپٹر ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد میں ایکسٹرا شارٹ کرانے جا رہا ہوں مطالعہ پاکستان 10th کلاس پنجاب بورڈز والوں کے لیے انشاءاللہ. تو لانگ سوال کرتے ہیں مگر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.